लोग आज इकट्ठे हुए हैं बोल मूवी का रिव्यू करने के लिए। तो आपने देखी है मूवी? जी जी, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ और मैं तो कहूँ कि बहुत बहुत अरसे बाद बहुत अच्छी फिल्म थी। और शोएब मंसूर के कामों में से सबसे अच्छा जो काम है वो मुझे बोल्ड में नजर आया। एक तो ये एक छोटे बजट की फिल्म थी, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन खुशी की बात यह कि पिछले 3 हफ्तों में, मैं जब ओवरसीज की बात करूं तो 3 हफ्तों में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा उसने $500,000 का डॉलर का बिजनेस किया है, जो कि किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। बहुत वही बात है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म से एक बात ये प्रूव होती है कि जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती, दैट्स ट्रू कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती, बट दिस फिल्म टेल्स अस कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बन सकती हैं। ये नामुमकिन बात नहीं है। शोएब मंसूर ने 2 फिल्में अभी तक बनाई हैं और दोनों ही बेहतरीन है। पहली वाली अच्छी थी, ये उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो इससे हमें ये पता चलता है। और दूसरी बात जो हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में इसलिए अच्छी फिल्में नहीं बनती क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, कि मतलब जो पढ़े लिखा तबका है वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखता, तो हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं उनका ये लेकिन इस मूवी की रिलीज से और ये कि एवरी सिंगल पाकिस्तानी ऑलमोस्ट हैज सीन इट, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तान में कोई प्रोड्यूसर अच्छी मूवी बनाता है तो उससे लोग बाहर निकलेंगे और जरूर मूवी देखेंगे और वो चलेगी। लेकिन ये मूवी तो बहुत ही अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे इसमें पसंद आए हैं। सबसे पहले तो जो उस स्टार्ट पे उस बंदे हीरो ने आके बाजी से कहा कि आप अपनी कहानी जरूर सुनाएं, ये पूरा जुमला, उसका पूरा डायलॉग ये था कि हमारे हमारे मुल्क में बुराइयां इसलिए हैं कि हम बोलते नहीं। कभी हम अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं और कभी किसी और की इज्जत के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे जैसे जो औरतें रेप हो जाती हैं वो अपनी उनको कल्चर इस तरह का बनाया है कि वो अपनी इज्जत के लिए चुप रहती हैं, ठीक है। जो बीवियां जिनके शौहर डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, वो इसलिए नहीं बोलती कि वो शौहर की इज्जत रखने के लिए। तो जब तक आप बोले नहीं, आप बताएं नहीं कि बुराई एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, ये मेरे साथ हुआ है, तब तक जो है ना, जब तक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही ना करेंगे तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकल सकता। तो ये एज ए नेशन हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ये मानते ही नहीं कि अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे कल्चर है, जो रिलीजन का आजकल जो एक्सट्रीमिस्ट बन गए बहुत ज्यादा लोग, ये भी नहीं मानते। लोग मानते नहीं कि तालिबान का कसूर है, ये तालिबान करवा रहे हैं, या ये कि हमारे मुसलमान भाई हैं जो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। कभी अमेरिका पे इल्जाम लगा देते हैं, कभी इंडिया पे लगा देते हैं। तो फिर वही बात है कि डिनायल जो है ना, ये हमारी एक नेशनल क्वालिटी है। खामोश तालाब में उसका असरात कहाँ तक पहुंचेंगे? डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? सवाल है कि एक फिल्म किसी कल्चर को किस हद तक तब्दील कर सकती है। बात यह है कि जो ब्रेन वॉशिंग हुई है ना हमारी, वो कई सालों पे हुई है, कई फिल्मों से हुई है, कई लेक्चर से हुई है, स्कूलों में किताबों से हुई है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन झूठ बोल के हमें बातें सिखाई गई हैं, उनसे हुई है। इसी तरह जब इस ब्रेन वॉशिंग को खत्म किया जाएगा और जब हकीकत को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो भी एक मूवी से होने वाला नहीं है। आई थिंक दिस इज जस्ट ए स्टार्ट। और भी लोगों को, जितने भी मीडिया के लोग हैं या हर किसी को अपने तौर पे, सब जब कोशिश करेंगे ना तो फिर एक तालाब में एक पत्थर मारने से तो हालात नहीं ना चेंज हो जाते। वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट कि और मूवीज बने, किताबें चेंज हों, गाने इन टॉपिक्स पे लिखे जाएं। मतलब ब्रेन वॉशिंग पहले हमारी हुई भी ऐसी है और उसको जब आपने अनडू करना है तो उसको भी टाइम लगेगा और सेंचुरीज लगेंगी, जहां तक मेरा ख्याल है। जैसे ये रिलीजन का देख लें कि जिस तरह से कहा तो एक खूबसूरत हमारा मॉडरेट सा रिलीजन था जब हम बच्चे थे, और अब इतना एक्सट्रीम बन गया। आज शिया मार दिया। आपने देखा कि सुन्नी लोगों ने बिला वजह शिया जा रहे थे अपना कहीं पे और उन पे फायरिंग खोल दिया, 25 लोग मर गए। तो इस तरह की जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये सेंचुरीज के बाद ही जाएगा। मतलब लेकिन ये दिस इज स्टार्ट कि ये जो एक मूवी है ना, ये इसने काफी लोगों को इम्प्रेस किया है। लेकिन वही बात है कि जो लोग टोटली ब्रेन वॉश्ड हैं, एक दफा सुनने से, एक मूवी देखने से उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद देम। ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ आती, बल्कि मैं उसमें बात करी कि डोमेस्टिक वायलेंस पे जो मेरा वीडियो है उसके नीचे लोगों ने क्यों गालियां लिखी हैं।
مطلب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو نہ مارے. ڈاکٹر شازیہ ایک تو بہت انٹرسٹنگ چیز نظر آئی فلم اور اس کے بعد لوگوں میں جو اس کا ریئیکشن نظر آیا کہ نوجوان نسل میں ایک نئی رجحان نظر آیا اور سے رجحانے کے لیے. لیکن جو فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ اور ٹویٹر پہ جو تفصیل نظر آئی بول کے حوالے سے 90% جو نوجوان تھے 90% ینگسٹرز انہوں نے فلم کو پسند کیا. لیکن 10% نوجوان ایسے بھی تھے جنہوں نے بول کو نہ صرف ناپسند کیا بلکہ ان کے رویے اور ان کے جو جذبے وہ بہت مجروح ہوئے کہ کیسے آپ نے فلم بنائی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ اتنے اپنی ناراضگی میں نظر آئے جو کہ جب نوجوان انہیں تو میوزک اور فلم اور گانا اور سٹوری پسند آنی چاہیے تھی کہ جس میں ایک امید کا پیغام مل رہے ایک کامیابی اور آگے بڑھنے کے سب. جو لوگ بالکل ٹوٹلی برین واشڈ ہیں جن کے اپنے 18 بچے ہیں یا جن کے 18 بہن بھائی ہیں یا جن کی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں جو نہیں 5 کلاس سے آگے پڑھنے دیتے ان کو تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے لائف سٹائل کا یہ مذاق اڑایا ہے تو یہ غلط بات ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے جیسے سوسائٹی میں ایک فیملی کو دیکھ لیں آپ کے جیسے جیسے فیملی میں ویلتھ آتی ہے ایجوکیشن آتی ہے ویسے ویسے لوگوں کا پوری فیملی کا رویہ چینج ہوتا ہے. ویسے وہ اپنی لڑکیوں کو زیادہ فریڈم دیتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں چھوٹے شہروں میں اور گاؤں میں لڑکیوں کو دبا کے رکھتے ہیں 15 20 بچے. اگر ان میں سے ایک بچہ پڑھ لکھ کے شہر منتقل ہو جاتا ہے لاہور میں آ جاتا ہے تو وہ پھر آگے سے بچے بھی کم کرتا ہے. پھر وہ اپنی بچیوں کو فورس بھی نہیں کرتا کہ گھر کے اندر رہیں ان کو ایجوکیشن بھی دلاتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کا سٹیٹس ہوتا جاتا ہے نا بہتر ویسے ویسے لوگوں کے رویے بھی بہتر ہوتے جاتے ہیں. تو پاورٹی کا اور لیک آف ایجوکیشن کا جو مین ہے نا وہ ہے. اچھا اس میں پھر جو سیکنڈ اس میں پوائنٹ یہ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 10 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہی مین بات ہے نا. ایک کمانے والا ہوتا ہے اس کی اپنی بیوی 3 4 بچے اپنے 2 ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں باقی کوئی گھر کا بندہ کام نہیں کرتا اور ایک بندہ کام کرتا ہے اور سارے کھاتے ہیں. اس لیے ہماری اس انڈیویجول فیملی کی سچویشن تو خراب ہوگی لیکن جو پوری سوسائٹی کی اور پورے ملک کی جو اکانومی ہے نا اس پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے کہ جب ایک بندہ کما رہا اور 10 کھا رہے ہوں. کہتے ہیں کہ جتنے بھی ملک ہیں نا جہاں پہ عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی 50% لیبر کو یوز نہیں کریں. اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ وہ سارے ملک غریب ہیں. آپ جتنے اسلامی ملکوں میں دیکھ پاکستان کنواں ہے اور سب اس کے مینڈک ہیں. جب تک ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے یہی سارا کچھ ہے جو ہم کرتے ہیں وہی صحیح ہے یہی دنیا میں ہوتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں اور جب آپ اور کلچرز کے درمیان رہتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم کرتے تھے وہ اتنا صحیح نہیں تھا اور کوئی خرابی تھی ہم میں تو ہم ابھی تک کنویں میں ہیں کنویں سے باہر نہیں نکل سکے. ٹھیک ہے اصل میں پاکستان کی پوری لوور مڈل کلاس جو ہے نا وہ ہمارے بول مووی کے مولوی صاحب کی طرح ہے. لوور مڈل کلاس کے مرد بلکہ میں اس دن سوچ رہی کہ جو ہمارے ساتھ والا گھر تھا جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو اس گھر میں ایک انکل ایسے تھے خود انہوں نے پروفیسر تھے اردو کے اور لیکن بچیاں انہوں نے 5ویں کلاس کے بعد انہوں نے گھر میں بٹھا لی. یہ کہا اور ان کا بڑے مزے کی انہوں نے جو لاجک دی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب لڑکیاں اسکول کالجوں میں چلی جاتی ہیں نا تو اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں اور مجھ سے ہم لوگ شریف لوگ ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں بہت سارے مطلب جب آپ بچے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیتے ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالج میں لڑکے لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں. میری بیٹی یہاں پہ بڑی ہوگی ذرا اپنی پسند سے شادی کرے گی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جو وہ کلچر بنا لیا ہوا ہے یعنی ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایجوکیشن نہ دلا کے آپ اپنی بیٹیوں کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کسی کے رحم و کرم پہ. ابھی آپ کے رحم و کرم پہ پڑی ہیں کل کو شوہر کے رحم و کرم پہ پڑی ہوں گی اگر اپنے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور شوہر جیسے مرضی ٹریٹ کرے چھوڑے گھر سے نکال دے مار دے اکانومی بری ہے ملک غریب ہے فیملی غریب رہتی ہے. ایک یہ آپ کو بات پسند نہیں ہے یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا. اس سے اچھی بات کیا ہے کہ اگر بچہ اور بچی ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرتے ہیں لیکن مینٹالٹی اس طرح کی بنائی ہے کہ لوگ اس چیز کو برائی سمجھتے ہیں. جو بات بری ہے اس کو برائی نہیں سمجھتے جو بات بری نہیں ہے اس کو برائی سمجھتے ہیں. یہ بات ہے نا سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو بہترین گفٹ میرے پیرنٹس نے مجھے دیا ہے نا وہ ایجوکیشن کا تھا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں شوہر چھوڑ جاتے ہیں. میری ایک فرینڈ کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہوا ہے 100 باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جو آپ سے کبھی کوئی لے نہیں سکتا اور ایجوکیشن کی ویلیو ہے دنیا میں. اور اگر آپ اپنی بیٹی کو بلکہ جہیز سے بھی اچھا تحفہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ایجوکیشن دیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا میں بھی ان کا کلچر ہم سے سملر ہے. وہاں بھی جو فیملیز اس بات پہ بلیو کرتی ہیں کہ عورتوں کو پیچھے رکھا جائے عورتوں کو گھروں میں بند کیا جائے
وہی سبق. آپ کے خیال میں یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کچھ تھوڑا بہت لکھتے ہیں سوچتے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا فلم کے؟ کیونکہ لوگوں میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد کہ بہت عرصے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی فلم نے لوگوں کو اتنا انسپائر کیا کہ وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں، خود سے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، ریویو لکھ رہے ہیں. بات پاکستان میں ایک ایسی مووی آئی ہے کہ سارے لوگوں نے، سارے رائٹرز نے، بلاگرز نے اس کے اوپر ریویوز دیے ہیں اور اس کے بارے میں بات کی. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اس سے پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی اچھی مووی بنے گی تو وہ دیکھی بھی جائے گی، لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے، لوگ مطلب اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، اور فلم انڈسٹری جو ہے وہ ہماری امپروو بھی ہوگی. تو وہی بات ہے کہ پہلے جو فلمیں بنتی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو دیکھے، اس کے بارے میں بات کرے. وہی بات ہے کہ اچھی کوالٹی کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ خود سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتی ہے. تو چونکہ یہ مووی اچھی ہے اس لیے سب لوگ، اور لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں کیونکہ ہمارا ملک اتنے برے حالات میں ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ برین واشنگ اور لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے رجحانات ہمارے ملک میں وہ سارے کے سارے غلط باتوں پہ یقین کرتے ہیں نا. تو وہ ساری ایک طرح سے اس مووی میں بتانے کی کوشش کی گئی. ایک اور بلکہ مجھے بڑی اچھی بات لگی اس مووی میں کہ ایک تو جو چائلڈ ابیوز کا اس میں انہوں نے ایک سین ڈالا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک بچہ، اچھا پہلے تو وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ پراپر طریقے سے بیٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اسی طرح سے کبھی نہیں پتا چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. امریکہ میں تو ان کی سرجری کر دیتے ہیں، سرجری کر کے ان کو ہارمونس کی دوائیاں دیتے ہیں تو وہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ان کو فائنلی انہوں نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں. پاکستان میں بھی شاید یہ سرجری کو ایک آدھ ڈاکٹر کرتا ہو، لیکن بہت سارے جو بچے اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ دکھا رہے تھے جس طرح کہ وہ ہیجڑے لے جاتے ہیں. دیٹس ٹرو. لیکن اس میں انہوں نے دکھایا کہ چھوٹے بچے کو انکل جو پڑھانے آتے تھے وہ چھوٹے بچے کو سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کی. اینڈ دیٹس ایبسولوٹلی ٹرو. اس بات پہ بھی ہماری اتنی مائیں، لڑکے، باپ، سب کو پتا ہے یہ بات، لیکن کوئی اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا، کوئی اس کو مینشن نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مینشن نہیں کریں گے کہ چائلڈ ابیوز پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا. جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے جس پہ ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، کہ جو لڑکوں کا چائلڈ ابیوز ہے، بچوں کا، لڑکے لڑکیوں دونوں کا بہت کامن ہے، لیکن لڑکیوں کو گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں تو وہ پھر بھی بچی جاتی ہیں. لیکن لڑکوں کا چائلڈ ابیوز ایک دوسرے کے ہاتھوں اور بڑے انکلز کے ہاتھوں بہت زیادہ کامن ہے. جو مجھے پتا چلا ہے کہ آلموسٹ سارے بچوں کو کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ فرسٹریشن اور سیگریگیشن کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے، بچوں کو بتائیں گے نہیں، بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کس سچویشن سے دور رہنا ہے؟ کیا